प्रोग्राम पर आप सबका इस्तकबाल है। 13 रमजान मुबारक 1439 हिजरी। हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात रमजान स्पेशल लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए, आपके मेहमान आपसे मुलाकात के मुंतज़र हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। क़ारी फजलुर रहमान साहब आपका खुशामदीद, और खुशामदीद सना आपका भी इस्तकबाल है, और नाज़रीन हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी खैर मक़दम है। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करें, आपको आज के मौजू के बारे में बता दें। इंशाअल्लाह आज हम सदक़ा फ़ितर के मसाइल के बारे में मौलाना साहिबान से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। हुस्न आगाज़ के लिए अल्लाह के मुक़द्दस नाम का सहारा लेते हैं और क़ारी साहब की खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुनाफ़िक़ीना युख़ादिऊना अल्लाह व हुवा ख़ादिऊहुम वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊना अन्नास वला यज़कुरूना अल्लाह इल्ला क़लीला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई वमन युज़्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। या अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना।
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب. مبارک ہیں وہ سینے جو نور قرآن سے منور ہیں. آپ انہی میں سے ماشاءاللہ ایک ہیں. اللہ کا یہ خاص کرم ہے آپ کے اوپر اور آپ کو سننا ہمارے لیے عین سعادت ہے. سلامت رہیے. جزاک اللہ. ناظرین آئیے اب ہم ثنا کے پاس چلتے ہیں اور ثنا سے خود ہی جانتے ہیں کہ ثنا آج کیا سنا رہی ہیں. کیا سنا رہی ہیں ثنا؟ آغاز کیجیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤں گا سن کر. میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤں گا سن کر. آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی. آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی. دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت. ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت
तकती है रस्ता रहमत का, तकती है रस्ता रहमत का सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। हाजिर है दरे दौलत पे गदा, हाजिर है दरे दौलत पे गदा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। बहुत खूब सना, माशाअल्लाह। अल्फाज ढूंढने पड़ते हैं कभी कभी आपकी तारीफ में, बस इतना ही कह सकते हैं कि आपका अपना अंदाज है माशाअल्लाह, जो आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म होता है। सलामत रहिए, खुश रहिए आप दोनों, और इसी तरह हमारे प्रोग्राम की रौनक को दुबाला करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह। तो नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। ये प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का मुर्तबा खैर मकदम है मौलाना साहब। और इसी तरह खुश आमदीद कहेंगे मौलाना ताज मोहम्मद अजहरी साहब, आपका भी इस्तकबाल है। तमाम नाज़रीन की तरफ से मुर्तबा खैर मकदम है। तो नाज़रीन, आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो है सदका फितर के मसाइल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शय की एक ज़कात है, जिस्म की ज़कात रोज़ा है, इसी तरह रोज़े की भी एक ज़कात है और वो है सदका फितर। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के रोज़ों के दौरान हमसे बहुत सी भूल चूक हो जाती है, कुछ कमियां, कुछ कोताहियां रह जाती हैं, जिनकी तलाफ़ी के तौर पर या कफ़ारे के तौर पर सदका फितर अदा किया जाता है। सदका फितर की मसलहत के बारे में या इसके मकसद के बारे में इंशाअल्लाह मौलाना साहब से तफसील से जानेंगे, लेकिन सिर्फ आपके सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बयान करते चलें कि जिसमें उन्होंने फरमाया है कि रमज़ान के जो रोज़े हैं वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं जब तक कि सदका फितर अदा न कर दिया जाए। तो सदका फितर की क्या फजीलत है, इसका क्या मकसद है, इसके लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब आपके पास आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, जिस तरह हम रमज़ान के शुरू में बयान कर चुके हैं कि सौम नाम है रुक जाने का, और ये एक अरबी का कदीम लफ्ज़ है, सिर्फ इस्लाम की इस्तिलाह नहीं है, बल्कि रुक जाने को, ठहर जाने को सौम कहते हैं। खैलुन सियामुन व खैलुन गैर साइमतिन, बहुत से घोड़े जो हैं वो साइम हैं, बहुत से साइम नहीं हैं। ये कदीम मक़ूला एक शायर का लफ्ज़ है। तो जिस तरह से सौम खाने पीने का नाम, रुक जाने का नाम है, इसी तरीके से फित्र नाम है खाने पीने की पाबंदी ख़त्म हो जाने और खाने पीने का दौर शुरू हो जाने का। तो इस तरह से सदका फितर असल में शुक्राना है इस बात का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से हमने अपने महीने भर के रोज़े पूरे किए और अब फित्र का दौर शुरू हुआ है, यानी खाने पीने का, आम जिंदगी का दौर शुरू हुआ है। इस बात के शुक्राने के लिए ये रोज़े रखे, ये सदका रखा गया है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी फरमाई है कि इससे तुम्हारे रोज़ों की पाकी हो जाती है। अम्मा गनीयुकुम फयुज़क्कीहिल्लाह व अम्मा फ़कीरुकुम फ़यरुद्दुल्लाहु अलैहि अक्सर मिम्मा आता। खुशहाल आदमी जिसके ऊपर वाक़तन सदका फित्र वाजिब है, जब वो सदका फित्र अदा करता है तो खुदा पाक उसको पाक कर देता है, उसके गुनाहों से पाक कर देता है, रोज़ों में जो कमी रह गई उसको पाक कर देता है, इबादतों में जो कोताहियाँ रह गई उनको अल्लाह ताला पाक कर देता है और वो पाक साफ होकर गोया ईद की तैयारी करता है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोग वो भी हैं जिनके ऊपर वाक़तन सदका फित्र वाजिब नहीं है। जो हालात, जो शर्तें बताई हैं फ़क़हा ने और मुहद्दिसीन ने, वो शर्तें नहीं पाई जा रही उसके ऊपर,
لیکن پھر بھی اس کے دل درد مند میں یہ احساس ہے کہ میں کم از کم کھانے پینے کا تو گزر بسر آرام سے کر رہا ہوں. میرا کچھ بھائی ایسے بھی ہیں, کچھ بہنیں ایسی بھی ہیں جن کو کھانے پینے کی بھی دشواری ہے. وہ بھی اگر اپنے سے زیادہ کمزور حال آدمی کو صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ان کو لوٹا دیتا ہے. مولانا صاحب, اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک مساوات کا جو ہے وہ مظہر رہے. اسلام یا ہمارا جو سماج ہے اس میں خوشیاں سب میں برابر نظر آئے. خاص طور پر عیدین مسلمانوں کے 2 بڑے تہوار ہیں, اور عید الفطر میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 30 دن کے روزوں کی جزا جب اللہ دیتا ہے, ایک خوشی کا ماحول بھی رہتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم, ایک فرض جو ہے وہ بجا لایا, پورا کیا. اب خوشیوں میں جو ہمارے سماج کا پسماندہ دبا کچلا طبقہ محروم نہ رہ جائے, انہیں بھی خوشیوں میں شامل کیا جائے. کیا صدقہ فطر اس وجہ سے بھی جو ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کی خوشیاں پوری کرنے کی کوشش کرے متمول طبقہ؟ حقیقت یہی ہے دراصل, صدقہ فطر کا مقصد ہی دراصل یہی ہے کہ جو لوگ اہل ثروت ہیں وہ تو اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنا لیں گے, اچھے اچھے کھانے کا انتظام کر لیں گے, لیکن وہ طبقہ, وہ لوگ جو کمزور ہیں, نادار ہیں, غریب ہیں, محتاج ہیں, ان کے لیے بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے نا وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے, تاکہ وہ لوگ بھی جو غریب اور نادار ہیں وہ لوگ بھی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. یہاں میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے. دراصل ہمارے معاشرے میں, سماج میں یہ بات مشہور ہے کہ 2 کلو 47 گرام جو یعنی گیہوں یا آٹا وغیرہ جو ہے وہ صدقہ فطر میں دیا جائے, جبکہ حدیث شریف میں اور فقہ کی کتابوں میں ہے کہ حسب حیثیت ہے. یہ تو دراصل سب سے کم درجہ کا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کھجور اور زبیب جسے کہتے ہیں, جسے ہم لوگ کشمش کہتے ہیں, اس سے جو ہے نا وہ جو لوگ اہل ثروت ہیں, مالدار ہیں, ان کو صدقہ فطر اس کے اعتبار سے نکالنا چاہیے. تو یعنی کہہ لیجئے کہ صدقہ فطر میں جو درجات ہیں, جو سب سے نچلا درجہ ہے 2 کلو 47 گرام جو کا, گیہوں کا, تو وہ تو آج کل کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 50-55 روپے بنتا ہے. لیکن جو لوگ اہل ثروت ہیں, صاحب حیثیت ہیں, ان کو اپنی حیثیت کے حساب سے کھجور یا کشمش کے حساب سے جو ہے وہ صدقہ فطر نکالنا چاہیے, یعنی بڑھ چڑھ کر کے زیادہ سے زیادہ. آپ سے ہی ایک سوال ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ جیسے آپ نے بتایا کہ کشمش کا صدقہ دیا کرتے تھے صدقہ فطر کے طور پر, پھر اس کے بعد کھجور کا آتا ہے مقام. ہم اگر کشمش میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اہل ثروت کے لیے 800-1000 یہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح کھجور جو ہے وہ بھی اوسط درجے کا ہے, لیکن کیوں ہمارا جو اہل ثروت جو ہے یا جو دولت مند طبقہ ہے, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو کھاتا پیتا خوشحال گھرانہ ہے, وہ بھی گیہوں یا جو کو ہی نصاب کیوں بناتا ہے؟ اصل کچھ چیزیں ہیں جو سماج میں رواج پا گئی ہیں. جیسے کچھ لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ نکالنا رمضان ہی میں فرض ہے, جبکہ زکوٰۃ نکالنا صرف رمضان میں فرض نہیں ہے. زکوٰۃ پہ تو جب بھی سال پورا ہوگا, جب ٹائم ہوگا, ہو جائے گا, کوئی بھی مہینہ ہو, بس رمضان میں یہ ہے کہ زیادہ تر ثواب ملتا ہے, زیادہ ثواب ملتا ہے, اس وجہ سے زکوٰۃ دی جاتی ہے. اسی طرح سے صدقہ فطر کے بارے میں بھی زیادہ تر جو بتایا گیا ہے, لوگ بتاتے ہیں, وہ گیہوں کے بارے میں, جو کے بارے ہی میں بتاتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کی جانکاری ہے کہ کھجور اور کشمش سے بھی صدقہ فطر نکالا جاتا ہے. تو اس بات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کھجور اور کشمش سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں, اور اس میں زیادہ ثواب ہے. جتنا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اتنا زیادہ ثواب ملے گا. بالکل. مولانا صاحب, یہ فرض کس کا بنتا ہے؟ جیسے انہوں نے بتایا مولانا صاحب نے کہ بہت کم لوگوں کو اس بات سے واقفیت ہے کہ کشمش یا کھجور بھی جو ہے صدقہ فطر کے طور پر دیا جا سکتا ہے. یہ اس چیز سے لوگوں کو متعارف کرانا, یا اس بارے میں بتانا, یا اس کی خوبی یا اس کی نیکی کے بارے میں لوگوں کو بتانا, یہ کس کا فرض ہے؟ دیکھیے, فرض تو یہ ان لوگوں کا ہے جو علم رکھتے ہیں, جو جانتے ہیں, وہ بتائیں سب کو. لیکن ایک بات ذرا سی نزاکت اس میں یہ ہے کہ کشمش کا, کھجور کا اور گیہوں کا ہر جگہ ریٹ الگ الگ ہوتا ہے اور زمانوں میں الگ الگ رہا ہے. اس لیے چونکہ عام استعمال گیہوں کے آٹے کا اور گیہوں کا ہوتا ہے, اس لیے شاید آسانی کے طور پر لوگوں نے اس کو تجویز کر لیا ہے. ورنہ فقہ کی کتابوں میں بھی سب چیزیں بیان کی گئی ہیں, یعنی چاول کا بھی بیان کیا گیا ہے, اور اس میں مکئی اور باجرہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہو تو اتنا ہو, فلاں چیز ہو تو اتنی ہو. تو یہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں. عام طور پر چونکہ غذا کے طور پر کشمش ہے, غذا کے طور پر عام طور پر نہیں استعمال ہوتی. ضرورت کی چیز ضرور ہے, لیکن جو آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے میں زیادہ تر روٹی گیہوں کی یا چاول یہ غذا ہے. یہاں ایک سوال اور ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کی قیمت کے طور پر دیتے ہیں, جیسے ضروری نہیں کہ وہ گیہوں ہی خرید کر وہ پہنچا دیتے ہوں. تو اسی طرح کشمش کی جگہ اگر اس کی رقم ادا کر دی جائے, اس کی قیمت کشمش کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے.
اور جتنا ہم زیادہ راہ خدا میں دیں گے اتنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. یہ بنیادی چیز ہے جو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر صدقہ فطر واجب ہے, کسے دینا چاہیے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ دینے کے لیے, دینے والے کے لیے وہ صاحب نصاب بھی ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ میں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو تبھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے, لیکن صدقہ فطر میں تو معاملہ اور بھی زیادہ آسان کر دیا گیا ہے کہ صدقہ فطر میں صاحب نصاب ہونا بھی ضروری نہیں ہے, اور صدقہ فطر جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں تقریباً وہی صدقہ فطر کے بھی مستحقین ہیں. تو جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے. ایک گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں, کیا شوہر اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دے سکتا ہے؟ والدین اپنے بیٹے, اپنی بہو, اپنے پوتے کی طرف سے دے سکتے ہیں؟ یعنی وہ کون لوگ ہیں جنہیں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے؟ جی, کن کے ذمے ہیں؟ دیکھیے, اگر بیوی کے پاس اپنی مالیت ہے تو خود اس کے اوپر ذمہ واجب ہے, شوہر کے اپنے ذمہ واجب ہے, ساس سسر ہیں ان کے ذمہ واجب ہے. لیکن کوئی ایک آدمی دوسروں کی طرف سے ادا کرے اور ان کو بتا دے کہ میں آپ کی طرف سے بھی ادا کر رہا ہوں تو ادا ہو جائے گا. اور نابالغ بچوں کا جو دینا ہے وہ باپ کو دینا ہے. اگر کوئی بچہ اسی دن اس کی ولادت ہوتی ہے, پیدا ہوتا ہے, تو صدقہ فطر اس کی طرف سے بھی دینا ہوگا؟ اس میں یہ دیکھنا پڑے گا اصل میں جو اس کا ٹائم ہے, واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق ہے, عید کے دن صبح صادق, اور ادائیگی کا وقت ہے نماز عید سے پہلے پہلے. تو واجب ہونے اور ادا ہونے کے درمیان کا ٹائم چونکہ بہت کم ہے, اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کرتے تھے. اور بھی بعض صحابہ کرام اور فقہا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رمضان کے آخری دنوں میں صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں. لیکن واجب ہونے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا, اور صبح صادق سے پہلے جو آدمی دنیا سے چلا گیا ہے اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا, اس لیے کہ واجب ہونے کے وقت وہ تھا ہی نہیں. جی, صدقہ فطر کے مستحقین کون ہیں؟ تھوڑی سی تفصیل. جی, صدقہ فطر کی جو مستحقین بتائے گئے ہیں وہ فقراء ہیں, مساکین ہیں, اور اس کے علاوہ جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کرنے والے لوگ ہیں. جو قرآن میں 7 لوگ بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک کو چھوڑ کر کے, جو مطلب ایک کو چھوڑ کر کے جسے کہا گیا عامل, جو صدقہ زکوٰۃ کی رقم وصولنے کے لیے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے, ان کو چھوڑ کر کے جو 7 مستحقین بتائے گئے ہیں, 8 مستحقین بتائے گئے ہیں قرآن میں, وہی لوگ جو ہے وہ صدقہ فطر کے بھی مستحق ہیں. جی, صدقہ فطر کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ صبح صادق سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے. نہیں, میں نے یہ عرض کیا کہ ادائیگی تو ہو سکتی ہے آخر سے آخر یہ کہ نماز کو نکلنے سے پہلے. جی, اور اچھا یہ ہے کہ پہلے ہی ادا کر دیا جائے تاکہ اس دن تو دکانیں اتنے سویرے کھلی ہوں نہ کھلی ہوں کسی کو. اصل میں یہ فوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے, لمبی ضرورتوں کے لیے نہیں ہے, کپڑے بنانے کے لیے, مکان کی مرمت کے لیے نہیں. یہ پیسہ جو ہے خاص طور پر ہنگامی وقتی ضرورت, اس دن کھانے پینے کی ضرورتوں کے لیے ہے اصلاً. اس پہ تفصیل چاہیے مولانا صاحب, کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم پہلے دے دیں تو ان کی کچھ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی, کیونکہ بہت سے ایسے نادار لوگ ہیں جن کے پاس عید کے کپڑوں کی تیاری کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے. اگر یہ جذبہ کار فرما ہو کہ ہم کچھ پہلے دے دیں تاکہ وہ عید کے کپڑے خرید لیں, ان کے بچے اس دن عیدگاہ کی جانب جاتے ہوئے جو ہے وہ محرومی کا شکار نہ ہو, پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں نہ جائیں, تو کیا اگر یہ جذبہ کار فرما ہے تو کچھ پہلے دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, اگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی بھی پریشانی ہے تو پھر تو ہم عین وقت پہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم کریں. مثال کے طور پر ہم نے پیسے دے دیے عید کے دن صبح, وقت کے لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اس وقت ابھی دکانیں کھلی نہیں ہیں اور وہ جا کے اب کچھ لانا چاہیں اور کھانا چاہیں تو کھا نہیں سکتے, اس لیے پہلے دے دینا اس مقصد سے بھی ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں یہ محسوس ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی تو کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن کپڑوں کی پریشانی ہے تو اس کے لیے 1-2 دن پہلے بھی دے دیں تاکہ وہ اپنا انتظام کر سکیں, بلکہ اور پہلے بھی دے سکتے ہیں. اسی لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں دلی میں کم از کم ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ درزیوں کے پاس اتنا رش ہوتا ہے کام کا کہ وہ آدھے رمضان سے ہی تقریباً معذرت کرنے لگتے ہیں کہ اب ہم نہیں کر سکتے. ایسا ہے تو اور پہلے سے دے دیے تاکہ پہلے سے وہ کپڑا خریدیں, سلائی کرا لیں, اپنے پہننے کے قابل, عید کے دن جانے کے قابل ہو جائیں, عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. اگر کسی انسان کو یہ بھول گیا کہ اس نے صدقہ فطر جو ہے وہ اب تک ادا نہیں کیا, تو کیا عید کی نماز کے بعد بھی گنجائش رہتی ہے کہ صدقہ فطر ادا ہو سکے؟ دیکھیے, صدقہ فطر تو پھر نہیں کہا جائے گا, چونکہ وہ صدقہ ہو جائے گا لیکن وہ صدقہ فطر نہیں ہے. پھر اس کی تلافی, اب اس کی تلافی کیا, وہ صدقہ ادا کر دیا جائے گا, لیکن یہ کہ وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا, چونکہ صدقہ فطر ضروری ہے کہ نماز سے پہلے ہو, اس کی شرائط میں سے کہ نماز سے پہلے ہی ادا کیا جائے, تو وہ صدقہ تو ہو جائے گا لیکن صدقہ فطر نہیں ہوگا. تو روزے زمین اور آسمان کے درمیان فرمایا ہے
صدقۃ من الصدقات، پھر وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ رہے گا. تو مولانا صاحب جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے جو ہیں زمین اور آسمان کے درمیان اس وقت تک معلق رہتے ہیں جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ ہو جائے. تو اگر کوئی شخص بھول گیا اور وہ اس نے جو ادا کیا وہ صدقہ ہی رہ گیا تو ایسے میں اللہ کا کرم کیسے طلب کریں؟ دیکھیے بھول جانا جو ہے کسی بھی قانون میں وہ اس کے لیے معافی نہیں ہے، اتنا ہے کہ اس پہ گرفت نہیں ہوگی. لیکن ہم یہ کہیں کہ جو فائدہ صحیح وقت پہ ادا کرنے کا تھا وہ بعد میں بھی رہے گا، تو پھر بھول جانے اور یاد رکھ جانے کا فائدہ کیا، فرق کیا ہوگا؟ بالکل. ایک بار پھر اسی جانب آ رہے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں بڑھا چڑھا کر دو، بڑھ چڑھ کر دو، بہتر دو، جتنی استطاعت ہے اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو اگر دے سکتے ہو تو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دو. پھر آپ دونوں حضرات سے ہم یہ چاہ رہے ہیں گزارش کرنا کہ ایک عام خیال جو ہمارے سماج میں رہتا ہے کہ گیہوں کو ہی جو ہے ہم بار بار اس پر اس کو نصاب بناتے ہیں یا اسی کے بقدر صدقہ فطر ادا کرنے کی بات ہوتی ہے. کیوں نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہے تو کسی اور چیز کو بھی جو ہے وہ اس کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، کسی بڑے ادیب نے اور بڑے عالم نے یہ کہا تھا وَهَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَىٰ كَرِيمٍ، کیا کسی شریف آدمی کے اوپر، کریم آدمی کے اوپر، انسانوں کا درد سمجھنے والے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ساری عمر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بچا بچا کے رکھ رہے ہیں سال بھر تک، یعنی گرمی کا موسم آیا، پنکھے اور کولر اور سب چیزیں کرنے کے باوجود وہ رقم نہیں خرچ ہوئی، سردی کا موسم آیا، لحاف کمبل گرم کپڑے بنائے اس میں وہ پیسہ خرچ نہیں ہوا، برسات کا موسم آیا اس وقت میں وہ پیسہ خرچ نہیں ہوا. انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اس سے کہنا چاہیے کہ وہ سارا پیسہ راہ خدا میں دے دے، تیری ضرورت سے تو بالکل فالتو ہے. لیکن شریعت جو ہے انسانوں کو ایسی بات کا حکم نہیں دیتی جو ان کے لیے بہت بھاری پڑ جائے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ روزے کے بارے میں کہا گیا ہے لیکن عام اصول ہے یہ شریعت کا. یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، بشارتیں سناؤ دشواریاں نہ بتاؤ. اس لیے شریعت اس بات کا لازمی حکم نہیں دیتی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک آدمی تو نان شبینہ کو محتاج ہے. ایک آدمی کے بچے جو ہیں آدھے جسم کھلے ویسے پھر رہے ہیں کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے، وہ بیچارہ جو ہے رات کو سردی کی وجہ سے سو نہیں پاتا ہے، اور ہمارے پاس لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں بینک میں، اس کی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں. زکوٰۃ تو وہ کم سے کم مقدار ہے، وہ بھی اگر ادا نہ کی جائے تو خدا پاک کے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے. وہ تو کم سے کم مقدار ہے، ورنہ زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے. زکوٰۃ کو بھی لوگ رمضان کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں، اجر و ثواب کا حصول ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ضروری ہے کیا کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی جائے؟ میں نے ابھی بھی کچھ پہلے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے جو شرائط ہیں وہ حولان حول یعنی ایک سال گزرنا ہے. دراصل جب بھی وہ نصاب ہوگا اس کے پاس اور اس پر وقت گزر جائے، ایک سال کا ٹائم گزر جائے گا، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے وہ عید کا مہینہ، کوئی بھی شوال کا مہینہ، کوئی بھی مہینہ ہو، جب سے جو ہے جب اس پر ایک سال گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب یہ رمضان میں لوگ زیادہ تر اس لیے ادا کرتے ہیں چونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں ہر چیز کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، 70 گنا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے زیادہ تر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دینا پسند کرتے ہیں. ورنہ زکوٰۃ تو فرض سال کے 12 مہینے کے لیے، جب بھی آپ کے مال پر ایک سال کا عرصہ گزر جائے زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ دینا ہے. بالکل، زکوٰۃ سے متعلق تو بہت ساری تفصیلات ہیں جن پہ آپ سب کی رہنمائی درکار ہے. انشاءاللہ کسی اور دن اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، بلکہ اس دن وہ خاص ہمارا ٹاپک رہے گا. آج 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. پہلے سالار بھائی آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. سالار بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آج سالار بھائی خاموش کیوں ہیں؟ اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے سالار بھائی تو سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے کہ رابطے میں کچھ خلل ہے. زبیر بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ زبیر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ زبیر صاحب سے بھی ہمارا رابطہ نہیں. چلیں ناظرین آج کے دن کے بارے میں جان لیتے ہیں. آج کا دن تاریخ کے آئینے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13واں رمضان آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. آج کی تاریخ کے کچھ اہم واقعات. مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق 13 رمضان کو انجیل کا نزول ہوا. 13 رمضان سن 15 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں فلسطین کو، یروشلم کو فتح کر لیا گیا. اس معاملے میں روایتوں میں بات ملتی ہے
کہ جب مسلمانی فوجوں نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا تو وہاں کے حکمرانوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر خلیفہ خود آ جائیں یہاں پر تو ہم بنا لڑے یروشلم ان کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے انجیل میں یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ خلیفہ جو ہیں مسلمانوں کے وہ اسے فتح کریں گے۔ اور پھر یہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی اور حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ جو ہے سواری لے کے نکل پڑے، اور کیونکہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اپنے ماتحتوں کا، تو باری طے کر لی کہ کچھ دیر وہ اونٹ پہ بیٹھیں گے اور غلام رسی پکڑ کے چلے گا، اور کچھ دیر غلام اونٹ پہ بیٹھے گا اور وہ رسی پکڑ کے چلیں گے۔ جب یروشلم میں انٹر ہوئے ہیں تو اس وقت باری جو تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی پکڑنے کی تھی اور غلام کے اوپر بیٹھنے کی تھی۔ جب یہ بات وہاں کے حکمرانوں نے دیکھی تو آپ یقین کریں کہ بنا کسی چوں چاں کے یروشلم کی چابی، بیت المقدس کی چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ حضرت عمر جیسے خلیفہ جنہوں نے اسلام کو بہت تقویت دی اور بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ فتح کیا اور لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کیا۔ بحیری شریف کی ایک حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ رمضان جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پورے سال صبر نہ کریں اور رمضان میں بھی ہمیں صبر نہ آئے تو ہمارے کیسے روزے پھر؟ اس لیے پریکٹس یہ کریں کہ ہمیں صبر آنا چاہیے، ہمیں اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی بیماریوں پہ اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ اس وقت کو نکالنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں لوگوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں، یہ سوچیں کہ وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ان اللہ مع صابرین پڑھتے رہیں گے، عمل بھی کریں گے صبر کا، زیادہ ہائے توبہ نہیں مچائیں گے اپنی کسی بیماری یا پریشانی پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ کے ہاں آپ کا سنہرے اکشروں میں لکھا جائے گا، جس کا آپ کو بہت اجر ملے گا، یہاں بھی ملے گا انشاءاللہ اور آخرت میں بھی بہت ملے گا۔ کیونکہ ایک حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جن لوگوں نے یہاں صبر کے ساتھ زندگی کاٹی ہوگی، جب انہیں وہاں اجر ملتا ہوا وہ لوگ دیکھیں گے جنہوں نے یہاں آرام سے زندگی کاٹی ہوگی، تو وہ یہ سوچیں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور ہم ایسا صبر کرتے اور ہمیں یہ اجر مل جاتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین کچھ کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ہم جہارا سے بات کر رہے ہیں۔ فرمائیے بہن، سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو جی ہاں، میں جہارا بول رہی ہوں۔ جی استقبال ہے آپ کا جہارا صاحبہ، سوال بتائیے۔ آپ تینوں کو میری طرف سے بہت سلام، بہت مبارک ہوں رمضان کا مہینہ۔ اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن کی آیتیں جو ہے میرے پاس بکیں ہیں وہ پھٹ گئی ہیں، تو اس کو ٹھنڈی کروا سکتے؟ 2 سوال ہے میرے، ہے نا۔ اور ایک ہے خواب میں بہت سارا گوشت دکھا کہ میں کوکر میں ڈال رہی ہوں بوٹی، میری بیٹی پاس کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے صوفیہ صاحب، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ جو نماز توبہ اور نماز پناہ بتائے ہیں، یہ بتائیے کس وقت پڑھنا ہے، نماز کے پہلے کی نماز کے بعد؟ ٹھیک ہے، چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں سونم اور فرحت جہاں صاحبہ۔ فرحت صاحبہ تھوڑا سا انتظار، سونم سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ میم میری ایک 2 سال کی بیٹی ہے، وہ شاریرک اور مانسک روپ سے تھوڑی کمزور ہے، وہ ابھی 2 سال کی ہوگی تو وہ ابھی بیٹھنا سیکھی ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم لوگ اگلے بچے کی پلاننگ کریں تو وہ مطلب مانسک روپ سے اور شاریرک روپ سے تندرست ہو اور نیک اولاد کے لیے مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جو مطلب اگلی اولاد نیک پیدا ہو۔ انشاءاللہ۔ فرحت صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ فرحت صاحبہ انتظار نہیں کر سکیں، لیکن چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ جہارا صاحبہ نے بتایا کہ قرآن پاک اگر بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کے اوراق یا نسخے، تو کیا کریں؟ دیکھیے تھوڑی بہت اگر اس کے اندر ایسی بات پیدا ہوئی ہے تو اس کی مرمت کر کے چیپی ویپی لگا کے اس کو قابل استعمال بنایا جائے، اور اگر بہت زیادہ بوسیدہ ہو گیا ہے تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اور قبرستان میں یا کہیں ایک طرف ایسی جگہ کہ پیروں میں نہ آئے اسے دفن کر دیا جائے۔ جی، وہ چونکہ انہوں نے خواب کی تعبیر بھی دریافت کی ہے کہ گوشت بنا رہی ہیں وہ۔ دیکھیے کچا گوشت دیکھنا تو اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ چونکہ کوکر میں ڈال رہی ہیں، پکا رہی ہیں،
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ اشارہ دینا چاہتا ہے کہ کچھ کھانا بنا کے اور غربا و مساکین میں تقسیم کیجئے، تو یہ آپ کی طرف سے رمضان میں ایک خیر کا کام بھی ہوگا اور شاید اس سے آپ کی کچھ مصیبتیں بھی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ جی، 2 سوال ہمارے پاس ہیں۔ اگلے سوال کے لیے مولانا صاحب، بہن نے دریافت کیا کہ نماز توبہ یا نماز پناہ اگر پڑھنی ہے تو یہ کیسے پڑھی جائے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ کیا وہ فرض نمازوں کے بعد یا اس سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، کس طرح پڑھنی ہے؟ ہاں، بہتر یہ ہے کہ وہ فرض نمازوں کے بعد پڑھیں، چونکہ جو فرض ہے اس کا وہ مقدم ہے نوافل پر۔ یہ نماز توبہ اور نماز پناہ چونکہ یہ نوافل ہیں تو فرض نماز پڑھنے کے بعد ہی پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس کا۔ جی، سالار بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ سالار بھائی آج آپ ناراض ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سالار بھائی۔ باجی 2 سوال ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے کچھ وقت پہلے قرآن کے 2 یا 3 پارے پڑھا تھا، لیکن وہ بھول گیا، اب وہ یاد نہیں آ رہا کہاں پہ روکا تھا۔ اب میں اسے کیا کرنا چاہیے، شروع سے پڑھنا چاہیے یا وہ تو مجھے مل نہیں رہا؟ اور دوسرا سوال ایک بہت ضروری سوال ہے باجی، ذرا دھیان سے سنیے۔ میرے ایک دوست تھے جو غیر مسلم ہیں اور انہوں نے 87 کے اندر اسلام قبول کر کے نکاح کیا تھا، اور اس کے بعد میں 2 سال جو ہے تو وہ اس لڑکی کے ساتھ پھر بعد میں ان کا طلاق ہو گیا۔ پھر بعد میں جو ہے تو وہ اپنے ماں باپ میں چلے گئے میرے دوست۔ اب وہ ایسی حالت میں پیرالائز ہو گیا، اب وہ موت قریب ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اسلامی طریقے سے مجھے دفنایا جائے، ہم کیا کریں اس کے بارے میں تھوڑا پردہ داری۔ سالار بھائی ایک سوال ہے، ابھی وہ مسلم ہے یا انہوں نے اپنا دھرم پھر تبدیل کر لیا تھا، اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا؟ جی باجی، ابھی فی الحال وہ کس مذہب پر ہیں؟ فی الحال ان کے ماں باپ کے ساتھ میں تھے، اب ان کے ماں باپ کا بھی دیہانت ہو گیا، اب وہ اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ اپنے والدین کے پاس گئے تو انہوں نے اپنا مذہب جو اسلام تھا وہ اس پر قائم تھے یا اپنا مذہب والدین کا اختیار کر لیا تھا؟ نہیں، واپس ان کے مذہب میں چلے گئے تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ ریحانہ صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی ریحانہ بہن، سوال بتائیے۔ ہاں، ہمارے نا پیسے ہیں کافی لوگوں کے۔ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، پیسے ہیں میرے کافی لوگوں کے، وہ دے نہیں رہے، 10-12 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کاغذ قلم رکھیے گا اپنے پاس، انشاءاللہ مولانا صاحب ضرور بتائیں گے۔ سالار بھائی کا جو سوال ہے بہت اہم ہے، خاص طور پر ان کے دوست کے تعلق سے، اس سوال کے لیے آپ سے رہنمائی درکار ہے۔ دیکھیے، میں تو ایک بات یہ کہوں گا کہ بہت ساری شادیاں جو ہیں وہ بہت سارے اسلام اور بہت ساری تبدیلی مذہب جو ہے وہ شادی کے لیے ہوتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب اسلام قبول کیا تھا وہ واقعتاً کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ہم بول نہیں سکتے کچھ، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شادی کا ہی اسلام تھا۔ لیکن جو آدمی شادی کے لیے اسلام قبول کر کے اور کچھ دن 2 سال ساتھ رہ کے پھر اس کے بعد چھوڑ کے گیا، پھر اس کے بعد اسلام چھوڑ دیا، اب اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو ان کے گھر والے کچھ کریں گے وہ ان کی مرضی ہے، یا وہ کچھ وصیت کر دے کسی کو تو وہ جانے، لیکن اگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی ہے اور انہوں نے وہی مذہب دوبارہ پھر اختیار کر لیا تھا تو اس سماج کے لوگ اپنے طریقے پر جو کریں گے وہ جانے۔ جی، اب سوال جو ہے وہ اولاد سے متعلق ہے بہن کا۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ پہلی بچی جو ہے وہ کچھ معذوری کا شکار ہے، جسمانی اور ذہنی، دوسرے بچے کی پلاننگ اگر یہ کر رہی ہیں تو اس کے لیے کوئی دعا جس سے کہ بچہ صحت مند ہو؟ بچے کی صحت کے لیے دراصل میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ فیملی پلاننگ کے بارے میں بات کریں گا، سوال تھا مان لیجئے، تو اسلام میں ایک چیز ہے تحدید الاسرہ اور ایک ہوتا ہے تنظیم الاسرہ، دونوں میں ڈیفرنس ہے دراصل۔ تو اسلام میں تنظیم الاسرہ تو جائز ہے کہ ایک بچے کے بعد دوسرے بچے میں جو ہے نا گیپ کرنا تاکہ ماں کی صحت اور بچے کی صحت دونوں ٹھیک رہے۔ وہ یہاں یہی چاہ رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خوشخبری یا امید دکھائی ہے، کچھ ظاہر ہوئی ہے، تو وہ دعا چاہ رہی ہیں تاکہ وہ بچہ صحت مند ہو۔ یہاں فیملی پلاننگ مقصد نہیں ہے۔ جی تو بچے کی صحت کے لیے تو اس کے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے پینے کا خیال رکھیں اس کے، اور ڈاکٹروں سے جو ہے وہ رابطہ کریں تاکہ اس کی صحت درست رہے، اور باقی اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی صحت کے لیے دعا کریں۔ جی، شبانہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ شبانہ صاحبہ ہم سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے، جیسے مطلب میرے بینک میں 7,000 روپے پڑے تو کیا ان پہ بھی مطلب زکوٰۃ نکالنی ہے؟ جی، ابھی تو ہم یہاں پہ ہیں، پیسے گاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو بتا دو۔ 4,000 روپے کے علاوہ آپ کے پاس سونا چاندی ہے؟
جی کچھ نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے نہیں، بس 8,000 روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. راشدہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ راشدہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا. 8,000 روپے بینک میں پڑے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیے 2 نصاب بتائے گئے ہیں، حالانکہ اس میں بھی بڑی بحث ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی تو بہت کم قیمت ہوتی ہے، 7.5 تولہ سونا بہت ہوتا ہے، لیکن جو بھی کچھ بحث صحیح وہ اپنی جگہ، لیکن 52.5 تولہ چاندی بھی اتنی رقم میں نہیں آ سکتی، اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. پھر بھی رائے خدا میں غریب لوگوں کو کچھ دیں تو بہت اچھا ہے. جی سالار بھائی کا ایک سوال یہ تھا کہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا، اب یہ بھول گئے کہ کتنے پارے پڑھے تھے، اب اگر یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کیا انہیں شروع سے ابتدا سے دوبارہ اسے شروع پڑھنا ہوگا؟ دیکھیے اگر ان کا غالب گمان ہے کہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، وہاں سے بھی اگر یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جو کہ نیک کاموں میں جتنی بار تکرار ہو اتنا زیادہ اچھا ہے. تو اگر یہ اسٹارٹنگ سے پڑھ لیں تو اور اچھی بات ہے، دوبارہ پھر سے جو پڑھ لیا تھا اس کو پڑھ لیں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا. تو اسٹارٹنگ سے پڑھیں، میرے خیال زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ، بہتر رہے گا. عبدالغنی صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ عبدالغنی صاحب سن پا رہے ہیں؟ جی ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. اچھا جی ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالغنی ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے. جی وہ میں نے آپ کو 25 تاریخ کو لگایا تھا فون. ہاں 25 تاریخ کو آپ کو فون لگایا تھا بچی کے بارے میں، میرے گھر میں بیٹھی ہے. جی جی ہاں تو ان کے زکوٰۃ فطرہ میرے پہ واجب ہے کیا؟ ہمیں یاد آ گیا، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی بچی کی شاید طلاق ہو گئی ہے اور وہ آپ کے پاس ہے. ہاں ہوئی نہیں باجی، ابھی کچھ تیاری ہے اس کی. طلاق کی تیاری ہے؟ طلاق آپ خلا لینا چاہ رہے ہیں یا وہ طلاق دے رہے ہیں؟ نہیں ابھی ہم نے آپ کو بولے تھے کورٹ میں ڈالے بول کے. ہاں چلیے ٹھیک ہے، معاملہ جو بھی ہو مولانا صاحب نے اس کی رہنمائی کر دی تھی، لیکن ابھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ بچی جو ان کے گھر میں بیٹھی ہے اس کا صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ دیکھیے اس وقت جو مسئلہ تھا یہ نہیں تھا، اس وقت مسئلہ دوسرا تھا، زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، اور بچی ان کے ساتھ رہتی ہے، اس کے اوپر یہ خرچ کرتے ہیں تو گویا زکوٰۃ اس پہ لگ جائے گی، یعنی وہ مسئلہ تھا اس وقت میں. اس وقت ہم نے کہہ دیا تھا کہ اپنی اولاد پر یا اپنے ماں باپ پر جو ہم سے پیدا ہے اس پر نہیں لگ سکتی، اور جس سے ہم پیدا ہیں اس پر نہیں لگ سکتی. تو زکوٰۃ تو نہیں لگ سکتی، لیکن ان کا صدقہ فطر اگر ان کے پاس حالات کچھ ہیں، ان کی گنجائش ہے، تو ان کی طرف سے وہ اپنی طرف سے خود ادا کریں گی، اور ان کے والد اگر ان کی طرف سے ادا کر دیں تو بھی ادا ہو جائے گا. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. سریہ صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی مجھے فدیے کے بارے میں جاننا کہ کوئی نابالغ بچہ اگر کسی بیماری کے سبب روزہ نہیں رکھ پاتا تو کیا اس کے روزے کا فدیہ دینا ہوگا؟ اور ایک سوال یہ کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بزرگان دین کی نیاز دلائی جا سکتی ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے، آپ نے کہا نابالغ بچہ اگر روزہ نہیں رکھ پاتا تو اس کا فدیہ دینا ہوگا، یہی کہا آپ نے؟ کسی بیماری کے سبب. ہاں لیکن نابالغ ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، نابالغ کے اوپر تو فرض ہی نہیں ہے. جی. اور وہ اگر نہیں روزہ رکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، رکھ لے گا تو ثواب ملے گا اور ان کے والدین کو بھی ثواب ملے گا، لیکن اس کے اوپر نہ فرض ہے اور نہ اس کا کوئی فدیہ ہے. بالکل. مولانا صاحب یہ بتائیے، زکوٰۃ کی رقم سے بزرگان دین کی خدمت میں کچھ نیاز وغیرہ دلائی جا سکتی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کی رقم سے بزرگان دین کی خدمت میں نیاز نہیں دلائی جا سکتی، چونکہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے اس میں زکوٰۃ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو غریب ہے، محتاج، جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا. دراصل اس میں تملیک نہیں پائی جا رہی، مطلب مالک بنانا نہیں پایا جا رہا ہے. اسی لیے کہا گیا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر وہی کھانا اٹھا کر کے جو ہے مالک بنا دے، فقیر کو دے دے، غریب کو دے دے، پھر وہ کھائے چاہے کچھ بھی کرے تو ادا ہو جائے گی. اگر خود کھلائے تو نہیں ادا ہوگی، کیونکہ اس میں جو ہے نا تملیک نہیں پایا جا رہا، مالک بنانا نہیں پایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل کچیل ہے. جی، تو بزرگان دین کی خدمت میں بزرگان دین کے جو ہے نا وہ بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، تحفہ پیش کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کے مال سے نہیں. جی 2 کالرز اور ہیں. اظہر صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب سے 20 سال پہلے ہماری بہن کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو میں نے منت مانگی تھی محرم کے ٹائم پہ، مطلب 8 تاریخ کا میں چھٹیوں کا ماتم کروں گا اور میری بہن کی شادی ہو جائے گی. تو مطلب شادی ہو گئی، مجھے بعد میں معلوم ہے کہ ہمارا سنیوں میں غلط ہے یہ حساب کرنا. اچھا.
तो अब क्या किया जाए ये जानना चाह रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। अहमद भाई आप बताइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी मेरा 3 सवाल है। जो मेरी उम्र 22 साल है। हाँ जी, मैं कामिल बन सकता हूँ? आपकी उम्र 22 साल है, आप आलिम बनना चाहते हैं? आमिल यानी जो ज़कात के नहीं, वो दूसरे आमिल वाला। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, बहुत छोटी उम्र में आपको ये ख्याल आ रहा है। दूसरा सवाल बताइए। दूसरी सवाल है, मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ उसकी मेहनत की बराबर पैसे नहीं मिलते। ठीक है, तीसरा? जी तीसरा जो है, मैं इधर हमारे आसपास जो मुसलमान है नूरबाशित है, इसलिए वो लोगों को कितना भी दिन की दावत दूं वो लोग गैर मुसलमानों के तरीके भी चल रहे हैं। ठीक है, अल्लाह आपके जज्बे की कदर करे। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में चलते हैं, फिर इंशाल्लाह बातें आते हैं तो फिर बाकी सवालात की जाने बढ़ेंगे। हर इलाके की बात अलग, हर इलाके का अंदाज अलग, और इलाका अगर जामा मस्जिद का हो तो उसकी बात ही अलग। यहाँ पर इस वक्त असर की नमाज के बाद हम बाज़ारों में हैं और बाज़ारों में रौनकों का जायज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं, और माशाल्लाह से उरूज पर हैं यहाँ पर माह मुक़द्दस रमज़ान की रौनकें। तमाम लोग अफ्तार का इंतज़ाम करने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली, यहाँ पर फ्रूट भी बाज़ार में, मिक्स फ्रूट सैलेड जो है वो बाज़ार में मुहैया है और लोग इसको भी ख़रीद कर ले जाते हैं। क्या कुछ फ्रूट्स मिलाते हैं इसमें चचा? इसमें ठंडा बर्फ, ठंडा चिल्ड होता है। ये कौन कौन से फल शामिल हैं इसमें? है पपीता है, खरबूजा है, केला है, खजूर है। कब से लगाते हैं? ये हर साल लगाते हैं हम लोग, हर साल लगाते हैं। ये अंदाज़ पुरानी दिल्ली का है। पुरानी दिल्ली के तमाम अंदाज निराले हैं, अनोखे हैं और अलहदा हैं। पुरानी दिल्ली की अपनी एक तहजीब रही है। बताएं साहब, ये कब से देखते आ रहे हैं? ये हर रमजानों में खड़े होते हैं, हर लगाते हैं, हर महीने पूरे। माशाल्लाह। उसके बाद सारा जो है चारी वगैरह, पपीता हुआ, खरबूजा हुआ, तरबूज हुआ और फल हुआ है, केला वाला सभी ला के बहुत अच्छी लगी। ये कीमे की पकौड़ी क्या पुरानी दिल्ली की बहुत पुरानी पहचान है? बहुत पुरानी पहचान है। कीमे की पकौड़ी है, आलू की पकौड़ी है, पालक की है, बैंगन की है, प्याज की है। ये खास पहचान है, ये रोजदार की मतलब खास चीज़ है ये खाने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रईस है। पुरानी दिल्ली के रहने वाले? जी हाँ, पुरानी दिल्ली के रहने वाले हूँ, यही जामा मस्जिद का रहने वाला हूँ खास। क्या समझे? अच्छा, पकौड़ियाँ, ये कीमे की जो गोलियाँ हैं वो कब से बनती हैं? ये यहाँ तो शुरू से बनती हैं, आज से नहीं 50 साल से बनती चली आ रही है यहाँ पर ये। और 50 साल नहीं नासरीन, उससे भी पुराने ज़माने से बन रही हैं। कीमे की गोलियाँ ये होती हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ इस थाल में। ये कीमे की गोलियाँ हैं जिनका पुरानी दिल्ली में लोग अफ्तार में इस्तेमाल करते हैं। जामा मस्जिद इलाके की अलग एक अपनी तहजीब है, अलग एक अपना अंदाज़ है। कीमे की गोलियों के बारे में आपको बताया है। अब आपको यहाँ के दही बड़े में दिखाता हूँ। दही बड़ों का अंदाज़ बिल्कुल निराला है। ये पुरानी दिल्ली की पहचान है और अफ्तार में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान नाम है मेरा। बताएं, दही बड़े कब इस्तेमाल करते हैं इधर? रोजदार रोज़ा खुशाई करते हैं इससे। पकौड़ियाँ हुई या केले हुए या मतलब दही बड़े हुए या कचालू हमारे यहाँ बनते हैं, तो उसमें रोजे में इस्तेमाल करा जाता है। आपकी दुकान पे खूब रौनक है रमज़ान की? माशाल्लाह, जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली की शान है। लोग दुनिया की सैरी करने आते हैं, रोज़ा खोलने आते हैं, अफ्तार करने आते हैं जामा मस्जिद पे। तो दिल्ली शहर की तो बहुत बड़ी नियामत है। मटिया महल क्षेत्र जो है जामा मस्जिद क्षेत्र। बेशक सही फरमाया। आप देखिए, दही बड़े दिखाता हूँ। यहाँ दही बड़ों का अंदाज़ बिल्कुल जुदागाना है, अलग है। रोज़ेदारों से बात करूँगा। यहाँ के बाज़ार में रोज़ेदार मौजूद हैं और वो इस वक्त ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। अमल क्या ख़रीदना है चचा? दही बड़े। दही बड़े कब से खाते हैं? बहुत ज़माने से, बचपन से खाते हैं। माशाल्लाह। कहाँ रहते हैं? तिलक बाजार फाड़ा का। माशाल्लाह। तो यहाँ से खरीद के ले जाते हैं? हाँ। क्या खास बात है इन दही बड़ों की? ये मशहूर है जी यहाँ के, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कुछ शामिल करते हैं अपने अफ्तार में आप? अफ्तार में सब चीज़, फल वगैरह सारे इस्तेमाल करते हैं, फल वगैरह में। इसके अलावा पुरानी दिल्ली की खास बात ये है कि यहाँ शरबत, जो मशरूबात हैं, उसमें शरबत गुलाब है, शरबत खस है और शरबत मुख्तलिफ़ किस्म के जो शरबत हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ठंडाई इस्तेमाल होती है और ये आज की बात नहीं है, क़दीम ज़माने से इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जामा मस्जिद दिल्ली से मैं अतहर सईद, जी सलाम। बहुत शुक्रिया अतहर सईद साहब, थोड़ी सी देर में आपने हमें पुरानी दिल्ली की सैर करा दी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। 3 कॉलर्स हैं हमारे साथ। कमालुद्दीन साहब पहले आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। कमाल भाई हमें सुन पा रहे हैं?
कमाल भाई इंतजार नहीं कर सके। कमाल साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो सवाल बताइए। राजा साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नसीमा साहिबा, फरमाइए सवाल क्या है आपका? आपका नसीमा। ठीक है, आपका नाम सुन लिया, आपका सलाम भी वसूल कर लिया। सवाल पर आइए, क्या सवाल है? सवाल ख्वाब आ रहे। ख्वाबों के लिए माजरत है बहन, ख्वाब हम शामिल नहीं कर पाएंगे। रमजान के मुताल्लिक कोई सवाल है या कोई परेशानी है आपको तो उस सिलसिले में सवाल कर सकती हैं। मौलाना साहब, कमाल अशरफ साहब एक बार फिर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी बताइए कमाल भाई, सवाल क्या है? कमाल भाई आपसे मुखातिब हैं, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो अपना सवाल बताइए। ये मैं कमाल अशरफ बोल रहा हूँ जी। जी कमाल अशरफ साहब, आपका इस्तकबाल है, सवाल बताइए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन सूरतों में रोजा छूटने पे कफारा लाजिम है और किन सूरतों में कज़ा लाजिम है? ठीक है, बहुत अच्छा और अहम सवाल है मौलाना साहब। देखिए, रमज़ान का रोज़ा जानबूझकर रमज़ान के ही महीने में तोड़ दिया जाए तो कज़ा और कफ़ारा दोनों होते हैं। रमज़ान ही का रोज़ा जो कज़ा हो गया था, किसी वजह से रह गया था, हमारा सफ़र में थे या कोई खातून अपनी दूसरी हालत में थी और वो बाद में रोज़ा रख रही है, उस वक्त वो खुदा न खास्ता जानबूझ के भी अगर तोड़ दे तो है तो बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन उस सूरत में कफ़ारा नहीं आएगा, इसलिए कि कफ़ारा रमज़ान के एहतराम की वजह से है। और ये तो हुआ कफ़ारे की बात। बाकी उसके अलावा मिसाल के तौर पर पेट भर के भी अगर उसने खा लिया लेकिन भूल में खाया है तो उसके ऊपर न कज़ा है न कफ़ारा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रोज़ा याद था और वुज़ू करते हुए पटरे पे बैठा हुआ तो कोई आदमी और बेख्याली में जो कुल्ली के लिए पानी लिया, रोज़ा याद है, भूल में नहीं किया, लेकिन पीछे किसी वजह से गिरा और वो हलक में पानी चला गया। ये एक इत्तेफाकी चीज़ है जो याद होते हुए गई। ऐसी सूरत में रोज़ा उसका टूट जाएगा लेकिन कफ़ारा नहीं आएगा, इसलिए कि जानबूझ के इसने नहीं तोड़ा, एक रोज़ा इसको बाद में रखना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल और मौलाना साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी कैफियत है, बीमारी होती है कि जान जाने की नौबत है और ऐसे में अगर रोज़ा तोड़ने के लिए कहा जाए तो फिर क्या सूरत होगी? रोज़ा ऐसे में तोड़ देना चाहिए, इसलिए कि खुद अल्लाह ताला ने इस बात की इजाज़त दी है कि फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। कोई आदमी सफ़र में है या बीमार है तो उसको उस दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बाद में कज़ा रख ले। और रोज़ा अगर तोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए, बाकी आदमी की हालत नाजुक हो रही है, तो उस सूरत में वो रोज़ा तोड़ देगा और तोड़ देना ही चाहिए। जान खो देना शरीयत को मंजूर नहीं है, बाद में उसका एक रोज़ा रखा जाएगा, कज़ा सिर्फ। बहुत शुक्रिया। सफीना बहन, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा अब्बू 4 साल से बहुत बीमार है ना? अभी वो चाहते हैं कैसा मैं ठीक हो जाऊंगा तो मस्जिद तो भी झाड़ के तो भी मैं वहाँ पर रहूंगा। वो मौलाना साहब से मेरे लिए ये कर दीजिए कि क्या करना चाहूँ। फिर और तशरीफ घर में रहने से तशरीफ क्या होगा बोल को वो जरा पूछ लीजिए मौलाना साहब। ये दूसरा सवाल आप सब तक पहुँचा? तस्बीह टूट जाने थे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। सैयद हसन साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमारे पास जमीन है, मकान है, प्रॉपर्टी है, तो उसमें हम बहनों का हिस्सा देना चाह रहे हैं, तो बहनों को क्या है, कितना हिस्सा कितना मतलब हमको बहन को देना है, कितना माँ का हिस्सा है, कितना मेरा हिस्सा है, बहुत घर अच्छा, में या जमीन में? बहुत अच्छा, अल्लाह आपको और बढ़ाकर दे इंशाल्लाह, और आपके जज्बे की कदर करते हैं। ये आपके लिए सवाल है मौलाना साहब। वैसे तो देखिए, जो कुरान में मीरास के ताल्लुक से हुक्म बयान किया गया है लड़कियों के बारे में, वो अल्लाह ने फरमाया है लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि औरतों को या लड़कियों को जितना मर्दों को मिलेगा उसके आधा निस्फ मिलेगा। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता दरअसल, क्योंकि मीरास में देखा जाए कितने अफराद हैं। अगर वाकई ये शरीयत के अकॉर्डिंग जो है ना, ये मीरास में अपनी बहन को लोगों को अपनी फैमिली में छोड़ा है, उसके हिसाब से उसका हिस्सा मुतय्यन होगा। इनकी बहन का या बेटी का जो भी है, वो पहले अफराद देखे जाएं कितने लोग हैं उसके हिसाब से। वरना कुरान में तो सिर्फ इतना जिक्र है कि औरत को आधा मिलेगा मर्द के, लेकिन वो मरने के बाद जो है डिसाइड होगा कि कितना मिलना है, वो अफराद जितने फैमिली में होंगे उसके हिसाब से। अच्छा, वालिदा का जो हक है?
हर एक का जो है ना हिस्सा कुरान में मुतय्यन तो है, उसमें निस्फ शायद मिले माँ को, या चौथाई या 8वां हिस्सा होता है। हालात अलग अलग होते हैं, वो पहले जो है ना सारे फैमिली मेंबर्स को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही हिस्सा मुतय्यन होता है। पहले कुछ नहीं कह सकते, या फिर पूरी फैमिली की डिटेल मौजूद हो तभी बताया जा सकता है कि इसको कितना बेहतर मिलेगा। ये कि अपने इलाके के जो मुफ्ती हजरात हैं या आलिम हजरात हैं उनसे रुजू कर ले, पूरी जो सूरत हाल है वो उनके सामने वाजे कर दें, और उसके बाद जो आपको अल्लाह ताला ने दिल में ये जज्बा दिया है इस पर आपको कार फरमा होने की तौफीक दे। जो कॉलर हमारे साथ हैं वो अपना नाम बताएं। उस्मान भाई, आपका इस्तकबाल है, सवाल बताइए। उस्मान भाई सुन पा रहे हैं? हसीना बेगम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हसीना साहिबा, सवाल बताइए। हसीना साहिबा टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। मेरा यही सवाल है, एक दिन भी और 20 तारीख में फोन किए थे, तो मेरा यही सवाल है, यहाँ पर 3 सवाल है। हाँ, टीवी का आवाज बंद है। अब मेरा ये 3 सवाल है। हाँ, यहाँ पर जो भी है मेरा भाई लोग है वो सब रोजा नहीं रहता है। हाँ, और एक सवाल है, अगर माँ बेटे के लिए कोई जगह खरीदे, बाप को फर्ज निभाए, उसमें माँ के कितना सवाब मिलता है। एक और सवाल है, मैं शादी किया। हाँ, शादी किया तो मैं अपनी कमाती हूँ, खाती हूँ। मैं यही बोल रहे थे वो अपना बाल बच्चा के सब देता है, सब कुछ खर्चा देता है। मेरे साथ में आप खुश रहे, लेकिन खुश नहीं रहता है, सिर्फ अपने घर के देखता है, और उसके साथ से मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। हाँ, फिर भी मेरे से नाराज रहता है। इसके बारे में मैं क्या करूँ? मैं पूरा टेंशन में रहती हूँ। हाँ, मैं कुछ समझ नहीं आता है उसको क्या करूँ। सुन लिया आपका सारा दर्द दिल सुन लिया। और इत्तेफाक की बात यह है मौलाना साहब, अगर मेरा जहन साथ ना दे तो आप लोगों से मदद की गुजारिश होगी। मैमुना साहिबा का सवाल ले रहे हैं, लेकिन हसीना साहिबा पहले आपके सवालात को हल करने की कोशिश करेंगी क्योंकि मामला बहुत उलझा हुआ है। मैमुना साहिबा बताइए सवाल क्या है? हेलो जी मैमुना साहिबा, इख्तिसार के साथ अपना सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं ये सामने बच्चों का हकीकत करना चाह रही हूँ जी। ये 2 लड़कियाँ हैं। हाँ जी, तो रोजेदारों को खाना खिला सकते और अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, आपके सवाल को पहले हम ले लेते हैं। मौलाना साहब क्या करें? अकीका बहुत अच्छा है। अकीके में अगर ये रोजेदारों को बुलाकर खाना खिलाती हैं, अपने रिश्तेदार हों, गरीब हों, अमीर हों, सबको खिला सकती हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। जी चलिए, मेरे याददाश्त का इम्तिहान और है। आपको पहले जामा मस्जिद ले जा रहे हैं, इतनी देर में हम कोशिश करते हैं कि वो जो सवाल सुने थे उन्हें हम तफसील से नोट कर लें। तो आप देखें जामा मस्जिद के नज़ारे, हम उलझते हैं अपने सवालों के साथ। नासिन, मीना बाजार आप देख रहे हैं, इस वक्त गुलजार है। तमाम लोग यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म का सामान यहाँ पर मिलता है, बेहतरीन यहाँ पर कपड़े मिलते हैं, साथ में बुरक़े बहुत उम्दा और बहुत नफीस किस्म के मिलते हैं। दूसरी तमाम तर चीज़ें, तस्बीह हैं, जानमाज है, खजूरें हैं और दीगर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप ख़रीद सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। जामा मस्जिद से बिल्कुल लगा हुआ ये बाज़ार है, बल्कि यूँ कहा जाए कि जामा मस्जिद का ही एक हिस्सा है तो गलत नहीं होगा। देखिए तमाम ख़रीदारी करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं और दूर दराज से लोग आते हैं और ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं मीना बाज़ार में। आपका क्या नाम है? जहांगीर मल्लिक। क्या खरीदने का आए हैं? ये बड़ों का सब कपड़े वपड़े जो भी हो ईद में जो लगते हैं वही लेना है। ईद की तैयारी शुरू? हाँ जी। अरे वाह, क्या क्या खरीदा आपने? अभी नकाब लिया, हिजाब लिया, अभी फड़क ले रहे बच्चे के। ये सारी चीज़ें मीना बाज़ार से मिल जाती हैं? मीना बाज़ार से मिल जाते हैं। मीना बाज़ार से सचमुच तमाम तर चीज़ें आपको किफ़ायती मिल सकती हैं और आपकी पसंद की भी मिल सकती हैं। ये इस बाज़ार की ख़ास बात है, आपको हर अंदाज़ की चीज़ मिल जाएगी, खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें मिल जाएंगी। और माह मुक़द्दस रमज़ान में तो इस बाज़ार की रौनक में और इजाफ़ा हो जाता है। देखिए अलग अलग किस्म की है, मखमल की है और ये कॉटन की है। गर्मियों का मौसम है, कॉटन कई सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग पोर्टेबल जाए नमाज रखते हैं ताकि आसानी से इसको कैरी किया जा सके, ताकि नमाज जो है वो ना उसमें रुकावट पैदा हो, किसी भी जगह पर नमाज पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। बताएं साहब, क्या रौनकें हैं रमज़ान की आपके बाज़ार में? रौनक है, गर्मी की वजह से कस्टमर कम है लेकिन ठीक है, रौनक बढ़ती जा रही है। किस तरह की जायनमाज़ आपके पास हैं? सब तरह की जायनमाज़, जैसे कॉटन, वेलवेट, शैनील, हर तरह की हैं। और दूर दराज से लोग आते हैं मकामी? हर जगह से पूरे हिंदुस्तान से। अच्छा, माशाल्लाह से। और देखिए बहुत खूबसूरत ये दुकान है और बहुत खूबसूरत यहाँ पर देखिए जायनमाज़ लगी हुई हैं। साहब खोल के ज़रा अच्छी 2-3 दिखाइए।
یہ دیکھیے بہت خوبصورت یہ انداز، اور ایک اور کاٹن کی آنے والی ہے جو کہ آج کل زیادہ تر لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. بہت خوبصورت کام ہے اس پر. اور یہ دیکھیے نماز پڑھنے کی جگہ جتنی صاف ستھری ہوگی، جتنی خوبصورت ہوگی، کہیں نہ کہیں عبادت میں ہمارا دل اتنا ہی زیادہ لگے گا. تو رمضان کی رونقوں کے ساتھ وقت ہو رہا ہے ایک اور چھوٹا سا بریک لینے کا. حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2 کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں. اپنا نام بتائیے. میرا نام زائدہ. زائدہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال بتائیے. بتاؤں باجی میں بہت پریشان ہوں. ایک تو میرے 2 بیٹے ہیں، ایک میرے شوہر ہیں. تو جو ہے میرے شوہر ایسا ہے کہ میرے شوہر مطلب 8 دن کماتے ہیں، کم سے کم 15 دن گھر پر رہتے ہیں، باہر کماتے ہیں. جی ظاہر سی بات ہے ایسے میں پریشانی ہوتی ہے آپ کو. ہاں میرے 5 میرے بیٹی ہیں، 2 میرے بیٹے. میرا بیٹا ایک ایسا ہے کہ جو وہ مطلب کھاتا پیتا ہے، کمانے میں دوسرا دھیان نہیں ہے. اور جو ہے جو چھوٹا والا ایک ہوتا ہے تو وہ کسی لڑکی سے پھنس رہا ہے. تو وہ نو کہہ رہا ہے کہ اس کو باپ تو منع کرے کہ ہم نہ کریں. اس کا باپ نو کہہ رہا ہے ہم لوٹا میرے نو کہتا بیٹا نو کہ جو ہے تم میری شادی اس لڑکی سے کرا دو. اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں. مولانا عبداللہ طارق صاحب یہ سوال یاد رکھیے گا. اگلے کالر سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے کون صاحب ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم، عبداللہ طارق بول رہا ہوں جیسلمیر سے. استقبال ہے عبداللہ صاحب، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہمارے یہ کچھ میں رہنا یہ چاہتا ہوں، ہمارے جو بھائی لوگ ہیں ان کے کیا یہ لوگ قرض لیتے ہیں، جیسے سودی قرض لیتے ہیں بینکوں سے گاڑی کے لیے، مکان کے لیے، اور گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ صاحب ہم سوال یہ جواب کرتے کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہے. تو جواب یہ ملتا ہے کہ آپ قرض دار ہیں اس لیے آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، جبکہ گھر میں سب کچھ موجود ہے. اچھا سوال ہے. رہنمائی چاہتا ہوں میں، صحیح رہنمائی ہمارے ہو جائے اس معاملے میں. اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف بھی آئیں گے. پہلے جو بہن نے اپنا پورا درد بیان کیا مولانا صاحب، ان کے لیے کوئی دعا بتائیے، کوئی حل بتائیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے شوہر اگر سن رہے ہوں تو وہ خود سنیں، ورنہ یہ ان کو سمجھائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت کما لیا، ورنہ مکان کا کرایہ آ رہا ہے، مثلا کہیں اور سے کوئی رقم آ رہی ہے، وہ تو گزارا ہو جاتا ہے. لیکن 8 دن کمائیں گے اور پورے مہینے کھائیں گے تو یہ کام آسان نہیں ہے. اس لیے ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. اور دوسرے بہن نے جو بتایا کہ بچہ کھانے پینے لگا ہے، کچھ دوسرا ایک لڑکا جو ہے کسی لڑکی سے پھنس گیا ہے، یہ چیزیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. اور یہ معاملہ اصل میں شروع سے ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بچہ جب جو مناسب وقت سے زیادہ غائب رہ رہا ہے، کہہ کے گیا ہے آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، آپ نظر رکھیے. خاص طور پر 10 سال سے لے کر 15-20 سال تک کے بچوں کو جب وہ جا رہے ہیں تو ان سے پوچھئے کہاں جا رہے ہو، کتنی دیر میں آؤ گے، رات کو دیر سے آ رہا ہے تو نظر رکھیے. یہ ساری چیزیں آپ نے گزار دی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے. اب آپ یہ کیجئے، ایک تو رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے. افطار کے وقت اور سحری کے وقت بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور دوسرے 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے، اس میں ایک آیت ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے، 19واں پارہ ہے، اس میں نکال لیے یہ آیت اور یہ بار بار پڑھیے اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں دعا کیجئے کہ پروردگار یہ پریشانی ہے ان سب کو سدھار دے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں. بالکل رمضان کے مبارک دن ہے اور وہ مقدس راتیں آنے والی ہیں، شب قدر کی گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیے. مولانا صاحبان بھی اپنی دعا میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اجتماعی دعا ہوگی تو آپ آمین کہہ کر ضرور شامل ہوں. ابھی جیسے بھائی نے بتایا کہ ہوم لون یا اس طرح کا کار لون لے کر زکوٰۃ سے پہلو تہی کرنا، جبکہ تمام آسائشیں موجود ہیں، صاحب نصاب بھی ہیں، وہ کیسا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہوم لون اگر لیا ہے یا کار کے لیے لون لیا ہے تو لون لینے کے بعد بھی دیکھا جائے کہ ان کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ نہیں جو ان کو صاحب نصاب بناتی ہیں. اگر صاحب نصاب ہیں اور یہ صرف اور صرف مطلب یہ ایک طرح سے بچنے کے لیے زکوٰۃ سے لیا ہے تو یہ غلط ہے طریقہ. دراصل اس طرح سے آدمی زکوٰۃ سے تو بچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے. دراصل اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس لیے یہ طریقہ بہتر نہیں ہے. انہیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے اور یہی اچھا طریقہ ایک مومن کا شیوا ہے کہ وہ یہ چونکہ غریبوں کو محتاجوں کو دیا جاتا ہے. بالکل اختصار. ہمارے پاس کافی سوال ہے. احمد کا سوال تھا کہ وہ 22 سال ان کی عمر ہے اور وہ عامل بننا چاہتے ہیں. بہت اختصار کے ساتھ مولانا. دیکھیے عامل بننے کے لیے یہ عمر کوئی غلط نہیں ہے، لیکن کامل استاد کو تلاش کیجئے،
اس کی نگرانی میں جو کچھ بھی کریں وہ کیجئے، ورنہ نہ کیجئے۔ محنت کا معاوضہ اگر نہیں ملتا تو کیا کریں؟ محنت کا معاوضہ جس کے پاس کام کر رہے ہیں اس سے مطالبہ کریں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالے، چونکہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا آت الاجیر حقہ قبل ان یجف فارقہ، مطلب ہے کہ مزدور کی مزدوری جو ہے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ تو جو مزدوری نہیں دے رہا ہے بہت بڑا گنہگار ہوگا، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ جتنی محنت کرتے ہیں اس کا بدل نہیں ملتا، یعنی اس حساب سے پیسے نہیں ملتے یا اس حساب سے رتبہ نہیں ملتا، اس کے لیے اللہ سے مانگیں۔ ہاں ظاہر سی بات، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ جی ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ آج جیسے بتا رہے ہیں کہ دین سے بے رغبتی عام ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے کیا کریں، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر؟ دیکھیے، آپ اپنی کوشش جاری رکھیے اور سمجھانے کے طریقے سوچ کر، اس طریقے سے ایک آدمی نہیں سمجھ رہا اس طریقے سے سمجھائیں، اس طریقے سے نہیں سمجھ رہا ہے کسی اور کے ذریعے بتائیں، اس کے بڑوں کو توجہ دلائیں، اس کے استادوں کو توجہ دلائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی کریں۔ جی سفینہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ والد بہت بیمار ہیں، ان کے لیے صحت یابی کی کوئی دعا بتا دیجیے۔ صحت یابی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ماہ مبارک میں ان کی دعا کو قبول فرمائے، اور یہ اللہ رب العزت سے دعا کرنے کا جو وقت ہوتا ہے قبولیت کا، وہ افطار کے وقت کا وقت سب سے زیادہ مناسب ہے، تو افطار کے وقت دعا کریں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی دعا۔ تسبیح کے دانے بکھر جائیں تو کیا کریں؟ تلاش کر کے ان کو اور پھر پرو لیا جائے، اور کمی رہ جائے تو کسی اور دانوں سے ان کو پورا کر لیا جائے، ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ حسینہ صاحبہ کے 3 سوال ہیں اور تینوں بہت اہم ہیں۔ بھائی روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی روزہ نہیں رکھتے تو ان کو سمجھائیں، اور دراصل ان کو روزوں کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے، اور اگر وہ بالغ ہیں اور تندرست ہیں تو روزہ ان پہ فرض ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ جی اس لیے حسینہ صاحبہ کے 2 اور اہم سوال ہیں، جو کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اگر والد بچوں کے ساتھ اپنا فرض ادا نہیں کر پا رہے اور ماں اگر کر رہی ہے تو ماں کی جزا کیا ہے؟ ماں کو اس کا بہت اجر ملے گا، جو کچھ ماں کی ذمہ داریاں ہیں وہ تو کر ہی رہی ہے وہ، اور باپ کی جو کمی رہ گئی ہے اس کو بھی وہ پورا کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر ملے گا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ مناسب وقت میں مناسب انداز میں اپنے شوہر کو بھی سمجھایا کریں کہ آپ بھی ان کاموں میں دلچسپی لیں۔ جی ایک جو آخری سوال ہے وہ بہت اہم ہے، اس کے لیے کچھ تفصیل درکار ہے، اسے انشاءاللہ ہم کل تک کے لیے محفوظ رکھتے ہیں، چونکہ اب وقت دعا ہے تو اپنے ناظرین سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں یا گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائیے، آمین کہیے اور دعا میں شرکت کیجیے۔ مولانا عبداللہ طارق صاحب آپ سے دعا کی گزارش ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین جتنے بھائی اور بہنیں ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ہم سے اپنی دکھ درد بیان کر رہے ہیں، پروردگار ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ان سب کے دردوں کو، ان کے دکھوں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کے دکھ درد بھی دور کر دے، ان کو راحتیں عطا فرما، جو حاجتیں ہیں وہ پوری کر دے، جو مشکلات ہیں وہ آسان کر دے، جن کے بچے بگڑ گئے ہیں ان کو سدھار دے، اور بچوں کے بگڑ جانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے غفلت کی ہے، ہماری غفلت کو بھی معاف فرما دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین پورے عالم اسلام کے اوپر اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرما، پوری انسانیت کو اپنے رحمتوں سے نواز دے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ الہ العالمین جتنے بھائی ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کا مقاصد خیر میں کامیابی دے، جتنے بھائی اور بہنیں اس وقت تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، پروردگار تو خود یہ فرماتا ہے کہ جو آدمی میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں اس کو نہیں دیتا ہوں، خالی ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تیرے اس کرم کا واسطہ ان سب کی دلی تمناؤں مرادوں کو تو خود ان سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ان سب کی حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرضے ادا کرا دے، جو بچے اور بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مناسب رشتے عطا فرما، جو کاروبار سے پریشان ان کو حلال و طیب کاروبار نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہر ایک کی دلی تمناؤں مرادوں کو تو جاننے والا ہے، سب کی حاجتیں پوری فرما دے۔ جو یہ خدمت کا سلسلہ تو نے عطا فرمایا ہے ہمیں صحیح بات اپنی بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس پروگرام کو تعدیر قائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. اللہ ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے، آپ کی زبان مبارک میں اثر دے اور اللہ تعالیٰ تک یہ دعائیں جو ہیں وہ عرش تک پہنچیں اور قبولیت پائیں. تو ناظرین، پروگرام میں یہاں مولانا صاحبان کا شکریہ ادا کرنے کا وقت ہو چکا ہے. آئیے آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے مل کر شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے. اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آگے بھی جو ہے ایسے مواقع پیدا کرے کہ آپ لوگوں سے ہم رہنمائی اور استفادہ کرتے رہیں.